लाउंज में सब बड़े मौजूद थे। वो सर झुकाए कार्ड को एहतियात से पॉकेट में छुपा कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। महमिल, गफरान चचा ने कदरे रौब से पुकारा। आगा जान ने तो उसे देखते ही मुंह फेर लिया था। वो उस दिन से उससे मुखातिब नहीं होते थे। जी, वो नागवारी से रुकी। किधर से आ रही हो? पर्चा कटवाने गई थी थाने। वॉट? गफरान चचा गजबनाक से उसकी तरफ बढ़े। जी, आपके फवाद आगा के खिलाफ पर्चा कटवाने गई थी। क्यों नहीं कटवा सकती? वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी बुलंद आवाज में बदलिहाजी से बोली थी। और मुझसे आइंदा सवाल जवाब मत कीजिएगा। मैं जिधर भी जाऊं मेरी मर्जी। आप लोग होते कौन हैं मुझसे? चटाख की आवाज के साथ उसके मुंह पे थप्पड़ लगा था। वो बेअख्तियार 2 कदम पीछे हटी और चेहरे पे हाथ रखे बेयकीनी से गफरान चचा को देखा। पर्चा कटवाओगी तुम? हाँ। उन्होंने उसको बालों से पकड़कर जोर से झटका दिया था। हाँ हाँ कटवाऊंगी, मुझे नहीं रोक सकते आप लोग, वो हलक फाड़कर चिल्लाई थी। दूसरे ही लम्हे असद चचा उठे और फिर उन दोनों भाइयों ने कुछ न देखा, ताड़ बड़ तोड़ उस पे थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। आगा जान बड़े सोफे पे खामोशी से टांग पे टांग चढ़ाए बैठे उसे पीटते देखते रहे थे। ताई मेहताब, नायमा और फिजा भी करीब ही बिल्कुल खामोश बैठी थी। सामिया किचन के खुले दरवाजे में खड़ी थी। ऊपर सीढ़ियों से निदा झांक रही थी। वो उसे बुरी तरह गालियां बकते मारते चले गए। वो सोफे पे बेहाल सी गिरी, चीख चीख कर रो रही थी, मगर उन दोनों ने उसे नहीं छोड़ा। बोल कर कटवाएगी पर्चा? बोल, कटवाएगी पर्चा? वो दोनों बार बार यही पूछते। यहाँ तक कि निढाल सी महमिल में जवाब देने की सख्त न रही तो उन्होंने हाथ रोक लिया। सोफे को एक ठोकर मारकर गुफरान चचा बाहर निकल गए। अम्मी, अम्मी, वो सोफे पे गिरी, मुंह पे बाजू रखे घुटी घुटी सिसकियों से रो रही थी। मुसरत इधर कहीं भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता सब बड़े एक एक करके उठकर बाहर चले गए। सीनों से लगी तमाशा देखती लड़कियां भी अपने कमरों को होली। मर जाओ तुम सब, अल्लाह करे तुम्हारे सबके बच्चे मर जाएं। छत गिरे तुम लोगों पे, गर्दन काट दूं मैं तुम्हारे बच्चों की। वो हिचकियों से रोती घुट घुट कर बद्दुआएं दिए जा रही थी। कितनी ही देर बाद लाउंज का दरवाज़ा खुला और दिन भर का थका हारा हसन अंदर दाखिल हुआ। कोट बाजू पे डाले, टाई की नाट ढीली करता मम्मी मम्मी पुकारता जरा आगे आया तो एकदम सख्त रह गया। कारपेट पे बिखरे कुशन और एक सोफा जैसे ठोकर मारकर जगह से हटाया गया। उस पे अजीब तरह से गिरी महमिल, बिखरे बाल, चेहरे पे नील, बाजुओं पे सुर्ख निशान। वो बाजुओं से आधा चेहरा छुपाए सुस्कियों से रो रही थी। वो मतीर सा चंद कदम आगे आया। महमिल, वो बिना पलक झपके उसे देख रहा था। किसने किसने किया है ये सब? मर जाओ तुम। एकदम बाजू हटाकर उसने हसन को देखा और फिर चिल्लाई थी, खुदा करे तुम सब मर जाओ। ये तुम पे जुल्म करते हो। खुदा करे तुम्हारे बच्चे मर जाएं सबके। महमिल, मुझे बताओ ये किसने किया है? मैं मर जाओ तुम सब, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। फिर यकदम बल कर रो दी और उठकर लड़खड़ाती हुई अपने कमरों की तरफ बढ़ गई। रात के तीसरे पहर उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। मध्यम सी चरचराहट सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। लाउंज सन्नाटे और तारीकी में डूबा था। वो दुखते जिस्म को जबरदस्ती घसीटती टीवी तक आई थी। साथ ही फोन स्टैंड रखा था। उसने कार्डलेस निकाला और इधर उधर एहतियात से देखती वापस आई। मुसर्रत आज घर पे न थी। सुबह जब वो मस्जिद जाने के लिए निकली थी तो मुसर्रत घर पे ही थी, मगर शायद उसके जाते ही उनको कहीं भेज दिया गया था, गालिबन रजिया फूफो के घर। वो दरवाजे की कुंडी लगाकर बेड पे बैठी, लाइट ऑन कर रखी थी। सामने दीवार पे आईना लगा था। उसे अपना अक्स सामने ही दिखाई दे रहा था। लंबे बाल चेहरे के एतराब में गिरे, सूजे होंठ, माथे और गाल पे सुर्ख से निशान जो नीले पड़ रहे थे। उसने बेअख्तियार बाल कानों के पीछे आड़सी। वो कार्ड अभी तक उसकी जीन्स की जेब में था। उसने मुड़ा तोड़ा सा वो कार्ड निकाला और नंबर डायल करने लगी। पहली घंटी पूरी भी न गई थी कि चौकी से हेलो सुनाई दी। एसपी साहब, उसकी आवाज़ लड़खड़ाई। कौन? वो चौंका था। मैं महमिल।
اس نے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل کدھر ہو تم، خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پہ لڑکتے گئے۔ محمل بولو، مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سرفرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤ۔ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا، اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ۔ آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھی۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامت سی چپ ہونٹوں پہ لگا دی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئی۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی، اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی باڑ سے ڈھکی تھی۔ درختوں نے سارے پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آہنی گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالیشان عمارت اپنے ازلی وقار و تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ تھا، جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگ بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آتی تھی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسی ہی پرسکون تھیں جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جھانکتی آگے بڑھتی گئی۔ باپ، دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے مہمک سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل کی سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گہرے دروازے کے اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر خود وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کے شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل، اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی؟ وہ ذرا سا چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟
ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر ہیں اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تو تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر 2 جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کے پڑھ لیتی۔ گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن نصابی کتابوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم حصہ ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیش گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے، یہ پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوں گی۔ وہ بے اختیار کی اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع مراد ہے قرآن مجید، یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا، نہ بےہودہ۔ وہ نام احمد ہوگا۔ ولادت مکہ، ہجرت۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا، نمازوں کے اوقات کے لیے اور اذان دینے والا۔ بلال، فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو بہت پڑھ سکتے ہیں، علم پڑھنے سے نہیں سمجھنے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان، خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الا الا۔ فرشتے پین کو انگلیوں کے درمیان گھماتی مسکرا کر گہری سانس لے کر بولی۔ وہ ان کے درمیان تذبذب میں ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ آپ نے عربی میں کچھ کہا نا؟ اب عام بندے کو عربی کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن اردو میں کیوں نہیں اتارا؟ اچھا سوال ہے۔ وہ اپنی نشست سے اٹھی اور سامنے کتابوں کے ریک کی طرف گئی، پھر سیدھی کھڑی کتابوں کی جلدوں پہ انگلی گزارتی کسی کتاب کو تلاش کرنے لگی۔ تو تمہارا نقطہ یہ ہے کہ صرف خالی محاورتاً ترجمہ دیکھ کر قرآن پڑھنا بھی کافی ہے؟ اس نے ایک کتاب پہ انگلی روکی اور اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ابلیس کے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا قصہ ہے۔ یہاں ابلیس نے اولاد آدم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، یہ پڑھو۔ وہ بڑا سا ترجمے والا قرآن اس کے سامنے کھول کر رکھا۔ وہ اپنی زمرد جڑی انگوٹھی والی انگلی کا ایک لفظ پہ رکھی۔ محمل بے اختیار قرآن پہ جھکی۔ لا حتنکن، البتہ میں ضرور قابو کروں گا۔ اس نے لفظ اور اردو ترجمہ دونوں پڑھے۔ رائٹ۔ اگر البتہ میں اور ضرور کے ضمائر کو نکال دوں تو 3 حرفی لفظ رہ جاتا ہے نون قاف، یعنی حنک۔ حنک کے 3 معنی ہوتے ہیں: کسی چیز کو خوب باریکی میں سمجھنا، ٹڈیوں کا کھیت کا صفایا کرنا، اور گھوڑے کے جبڑوں کے درمیان سے لگام گزار کر گھوڑے کے قابو کرنا۔ اردو میں بس اتنا لکھا ہے قابو کرنا، جیسے انگریزی میں کنٹرول کہتے ہیں۔
جبکہ عربی کی وسعت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کس طرح ہماری نفسیات سمجھ کر ہمارے ایمان کا صفایا کر کے ہمیں لگام ڈالتا ہے، اور وہ لگام عموماً منہ کے راستے سے ڈالی جاتی ہے، اور قرآن اسی لیے عربی میں اترا۔ اور تم میری بات سے بور ہو رہی ہو؟ چلو جانے دو، ابھی تمہارے پاس ٹائم ہے اس لیے کہہ رہی تھی، ورنہ بعد میں دنیاوی تعلیم میں کھو کر تمہیں اس کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی آپ بھی ٹپیکل مولویوں کی طرح دنیاوی تعلیم کو گناہ سمجھتی ہیں؟ میں دنیاوی تعلیم کو کھو کر مادہ پرست بننے کو گناہ سمجھتی ہوں۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں تمہیں دیر ہو رہی ہے، گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشان و وریشان کوئی نہیں ہوتا، یتیموں کی پرواہ کسی کو نہیں ہوتی۔ کون یتیم؟ میرے ابا نہیں ہیں۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 20 سال۔ پھر تو تم یتیم نہیں ہو۔ یتیم تو اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے۔ بلوغت کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہوتی۔ اپنی اس خود ترسی کو اپنے اندر سے نکال دو محمل۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمل بے یقینی سے پیچھے ہٹی اور چند لمحے اسے یوں ہی بے اعتماد نگاہوں سے دیکھ کر بنا کچھ کہے تیزی سے باہر بھاگ گئی۔ فرشتے کی بات نے ایک دم اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ بھاڑ میں گئی ڈکشنری، میں یتیم ہوں۔ وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آ گئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشنسٹ نے اسے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم فرشتے بازی نے کہا تھا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ اوف! وہ گہری سانس بھر کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا بیچ کون سا ہے؟ وہ اب پریکٹس کے صفحے پلٹ کر دیکھتی رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے۔ میں فرشتے کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منہ بنائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پہ۔ اور فیس؟ علم کی فیس نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ چارجز تو ہوں گے۔ ہم قرآن پڑھانے کے چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لپیٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔